सख्त से सख्त मुसीबत के हालात में भी इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। मायूसी और नाउम्मीदी अल्लाह के नज़दीक नापसंदीदा है। सब्र करने वालों के लिए रहमत के दरवाजे खुले हैं। जो परवरदिगार को पुकारता है वो उसकी दुआ जरूर कबूल करता है। एक ऐसी हस्ती जिसका नाम सब्र की आला तरीन मिसाल है। हम पहुंच गए इराक। इराक की सरजमीन बहुत खास है। जब अल्लाह ताला ने सब्र की बात की है तो दो शख्सियत ऐसी हैं जिनका जिक्र किए बगैर ये सबक मुकम्मल ही नहीं होता। एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत हुसैन। इन दोनों शख्सियत का सब्र हमें सब्र सिखाता है और वो दोनों शख्सियत इसी मिट्टी में मदफून हैं। यहीं से उनका ताल्लुक है। आइए हज़रत अय्यूब को सलाम करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उन अंबिया कराम में से शुमार होते हैं जिनका नाम लेकर वही नाज़िल होने का कहा गया। आपके पास बहुत सारे मवेशी थे, यानी कि अलामात थी कि आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन सबा और बाबुल की कौमों में से चंद लोगों ने हमला करके आपसे छीन लिया। आप वैसे भी बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सिर्फ मवेशी नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे थे, आपकी सेहत थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात ने, आजमाइश ने आपको घेरना शुरू किया और तंग करना शुरू किया। आज के दिन में भी हम लोग जिन तीन चीज़ों की दुआएं मांगते हैं, जिन आजमाइश से हम लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, और वो यही है जिनसे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुजरे। आपसे आपका माल छीना गया, आपकी औलाद छीनी गई, फिर आपकी सेहत भी छीनी गई। हत्ता कि कहा जाते तकरीबन 13 साल तक आप बहुत ही बुरे हाल में रहे। लेकिन आपने शुक्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। अल्लाह के जलीलुल कदर पैगंबरों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम बहुत नुमायाँ है। वो एक तवील बीमारी में मुब्तला किए गए और ये उनकी आजमाइश थी, इब्तला थी और सख्त इम्तिहान था। एक हदीस के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा आजमाइश जो है वो अंबिया कराम पे आती है, उसके बाद अल्लाह के नेक लोगों पर, और उसके बाद उनसे कम लोगों पर। ये हमें सिलसिला हर जगह नज़र आया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही सिलसिला शुरू होता है और हर जगह हमें ये नज़र आया कि जिन्होंने सब्र किया और अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बढ़ाए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे के लिए बीमार हो गए। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए सब लोगों ने उनसे किनारा कशी करना शुरू कर दी, उनको अलहदा छोड़ दिया, सिवाय 2 लोगों के और उनकी ज़ौजा को। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत दुख पहुंचा और उन्होंने अल्लाह ताला से बिलाखिर एक दुआ की और कहा, अल्लाह बेशक मैं तकलीफ में हूँ लेकिन तू ही रहम करने वाला है। इस बात पे अल्लाह ताला ने एक वही नाजिल की। और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उसकी दुआ सुन ली। तो हमने दूर कर दी जो तकलीफ उसे थी और हमने उसे, उसके घर वाले और उनके साथ उतने ही और अता किए अपने पास से रहमत फरमाकर, और बंदगी वालों के लिए नसीहत। लेकिन वो पूरी तरह सरखुरू हुए। उन्होंने ज़ुबान पर नाशुक्री का कलमा नहीं आने दिया
اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکوہ نہیں کیا اور اس بیماری پر صبر سے اللہ کی رضا جوئی کے طالب رہے اور اس امتحان میں سرخرو رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ جن کا نام رحمہ یا رحمہ درج ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان کو کبھی نہیں چھوڑا، مشکل وقت میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے۔ بی بی رحمہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئیں اور وہ صحتیاب ہو چکے ہوئے تھے تو انہیں پہچان نہیں سکے۔ ایک غیر آدمی سمجھ کے انہوں نے ان سے پوچھا، دریافت کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے یہاں کوئی بیمار شخص تو نہیں دیکھا اور اس فکر سے کوئی جانور تو نہیں اٹھا کے لے گئے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ میں ہی ہوں وہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے صحت عطا فرما دیا۔ بی بی رحمہ وہاں شکر میں سجدے میں گر گئی۔ وہی کے مطابق آپ نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری اور وہاں سے ایک چشمہ پھوٹا، اس پانی سے آپ نہائے، اس میٹھے پانی کو آپ نے پیا اور آپ صحتیاب ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے سارے مسائل دور ہو گئے، آپ کی دولت جو ساری کھو گئی تھی وہ آپ کو واپس ملی، جو اور گیہوں کی جو بوریاں تھی روایت کے مطابق وہ سونے اور چاندی میں تبدیل ہو گئی، آپ کے اہل و عیال واپس آ گئے۔ یہی وہ چشمہ ہے جہاں سے پانی نکلا تھا۔ یہ عمارت جو بنائی گئی ہے یہ نئی ہے، جدید ہے، لیکن کہتے ہیں کہ تقریباً 50 میٹر گہرا وہ چشمہ ابھی بھی موجود ہے، اور روایت کے مطابق یہاں لوگ آتے ہیں، اس پانی سے مس کرتے ہیں، پیتے ہیں اور صحت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے۔ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے سارے واقعے سے چند بہت ضروری اور اہم سبق سیکھنے ہیں۔ جب ہمارے پاس مال ہوتا ہے، صحت ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہم خدا کو بھول جائیں، غرور بھی آ جائے، لیکن ہمیں ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس حالت میں جب یہ ساری چیزیں چھن جائیں، وہ صحیح طور پہ ایک آزمائش ہے۔ مجھے اپنی ذات پہ دیکھ کے بڑا کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکالیف کو لے کر پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس طرح زندگی گزاریں گے۔ آپ کو اور مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ سبق یاد رکھنا چاہیے کہ دینے والا اور لینے والا خدا ہے، وہ آزمائش بھی اس کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کا مومن بنائے کہ ساری جو تکالیف ہے ہماری وہ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ صحتیاب ہونے کے بعد آپ حضرت ایوب علیہ السلام نے 140 سال کی زندگی گزاری۔ آپ کے وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنا جانشی بنایا، پہلے حومل اور ان کے بعد بشر بن ایوب، جن کو ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ہم چلتے حضرت ذوالکفل کے پاس۔
حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حومل کو جانشین بنایا اور ان کے بعد بشر بن ایوب جنہیں ذوالکفل بھی کہتے ہیں۔ روایت کے مطابق ان کا نام حزقین بھی تھا اور ان کو ایک لقب ملا تھا، ابن العجوز، یعنی کہ بڑھیا کا بیٹا، کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کافی عمر کی تھی جب آپ پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ نبیوں کے ساتھ کیا گیا، لہٰذا آپ کو نبی قرار دیا۔ بعض اوقات چند لوگوں کے مطابق آپ نبی نہیں، ولی کامل اور مومن صالح تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور تھا اور آپ ایک بہت بڑے قاضی تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 2 سورتوں میں، ایک سورہ انبیاء اور سورہ سواد۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صابر لوگ تھے۔ یہ عمارت تقریباً 700 سال پرانی ہے۔ یہاں جو پیچھے آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں یہ ہیبرو کہتے ہیں، یہ تورات مقدس کے ہیں نقل۔ آپ کو جگہ جگہ یہاں تھوڑے سے نشانات نظر آئیں گے جو کہ بھورے رنگ کے لگ رہے ہیں، لیکن تھے یہ لال، کیونکہ یہ مہندی کے نشانات ہیں۔ غالباً یہاں کی ایک روایت ہے جو برکت کے طور پہ مہندی لگاتے ہیں۔ اوپر چھت جو ہے وہ اصل شکل میں ہی ہے، لیکن کالی اس لیے ہو گئی کیونکہ یہاں جو دیے جلتے تھے ان کے دھوئیں سے یہ کالی ہو گئی۔ اور تھوڑی دیر پہلے یہاں اندھیرا ہوا تھا اور ہم نے تصویر کھینچی فلیش سے، تو ایک دم سے وہ سفید اور تھوڑا بہت جو شیشہ رہ گیا وہ نمایاں ہو گیا۔ یعنی کہ بہت عرصے سے آپ کی خدمت میں یہ خوبصورتی یہاں بنائی جا رہی اور رکھی جا رہی ہے۔ چند روایات کے مطابق یہاں تابوت تھا، چند کے مطابق یہ مکتب یعنی کہ کوئی لائبریری سی تھی یا کتابیں رکھی جاتی تھیں۔ ہم لوگ بھی تھوڑی سی تحقیق کر رہے تھے، واللہ عالم یہ سچ ہے کہ نہیں، لیکن اس کا رخ جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف کی تقریباً اس طرف جاتا ہے۔ لیکن موجودہ دن میں زندگی میں لوگ یہاں منتیں ماننے کے بھی طریقے ہیں اور یہاں بھی لوگ منتیں مانتے ہیں اور عقیدت کا پیش کرتے ہیں۔ حضرت حزقیل کے شہر میں بنی اسرائیل کی قوم کی بہت بڑی تعداد رہتی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں ایک طاعون کی وبا پھیلی، یعنی کہ پلیگ پھیلا۔ اس موقع پہ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 243 میں فرماتا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر سے نکلے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، اور پھر انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ کہا جاتا ہے جب وہ زندہ ہوئے تو ان کی زبان پہ صرف ایک ہی ورد تھا، سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت۔ اس مزار میں 5 اور مقامات ہیں۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضرت حزقیل کے ساتھ تھے، اور حضرت خون یا حضرت خون دونوں تلفظ میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔
ان کا ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ حضرت حزقیل کے دور میں تورات مقدس جو ہے وہ گم گئی تھی، تو انہوں نے حضرت ہون سے کہا تھا کہ تم دوبارہ اثر نو اس کو لکھو، تو یہ ختم ہو گئی تھی۔ تو تورات مقدس ان کی خدمت کی وجہ سے کچھ قائم رہی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے اس عبرتناک واقعے سے ہمیں چند سبق سیکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ موت برحق ہے، اس سے ڈر کے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور بھاگنا چاہیے بھی نہیں۔ جس وقت لکھی ہے اس وقت موت آنی ہے۔ دوسری بات یہ، جب مشکل آ جائے ایک قوم کے اوپر تو صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ، جب کسی بھی معاشرے پہ کوئی مشکل آتی ہے تو صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ مل کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اور یہ بزدلی سے فرار ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند ہے، کہ ان سب نیکیوں کے لیے آپ کو نہ ہی صرف کھلا دل رکھنا چاہیے، بلکہ ایک بڑا دل رکھنا چاہیے، مضبوط دل۔ بیماریاں، مصیبتیں، مالی قلتیں اور مشکلات انسان کی زندگی میں جب آ جائیں تو واویلا کرنے سے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے وہ مصیبتیں ٹل نہیں جاتی، بلکہ اجر ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے اس عمل سے سیکھنا چاہیے کہ مصیبت کے آنے پر صبر کرنے والے ہی سرخرو ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور صبر ہماری زندگی کو مکمل کرتا ہے۔ زندگی کی مشکلات، زندگی کی کٹھن راہوں میں صبر ہی ہے جو ہمارا ہاتھ تھامتا ہے اور ہمیں منزل تک پہنچاتا ہے۔ جس شخص کی زندگی میں صبر کا جوہر نہیں ہے تو اس کی زندگی سخت تلخ ہوتی ہے، اور جو صبر کے دامن کو تھام کے چلتا ہے تو وہ ہمیشہ سرخرو اور بامراد رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو جس قدر بیماریوں اور مشکلوں نے گھیرا، اور جس مصیبت اور مشقت میں وہ پھنسے، اور جس ابتلا میں وہ مبتلا ہوئے، تو انہوں نے صبر کی حد کر دی اور استعارہ بن گئے صبر کا۔ آج بھی جب ہم بات صبر کی کرتے ہیں تو صبر ایوب ہمارے سامنے ایک روشن مثال کے طور پہ آتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنا چاہیے اور صبر کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لینا چاہیے، تاکہ ہم ایک خوبصورت زندگی گزار سکیں۔